नौजवानों को देख लीजिए, शराब के नशे में धुत हो जाते, इसी शराब के नतीजे में माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है। पाप है शराब पीना, जुर्म है, गुनाह है। मेरे नौजवानों, शराब के दहलीज पर कदम मत रखो। पैसे खर्च करके आप टेबलेट और कोरेक्स पीते हैं, सोलेशन का पुटुलिया बांध कर सूंघते हैं, इसलिए कि ताकि आपको कुछ देर के लिए आपका मन मिजाज खुश हो सके। लेकिन एक बात याद रखो शराब पीने वाले मेरे नौजवान भाइयों, जब आप शराब पीते हो तो सूअर खाकर अगर आप आ जाओ अपने मोहल्ले में तो सूअर खाने का वबाल सिर्फ आप पर हो सकता है। लेकिन जब आप जिस दिन शराब पीकर अपने मोहल्ले में पहुंचते हैं, उस दिन शराब की वजह से सिर्फ आपके ऊपर नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वाले को उसका वबाल भुगतना पड़ता है। इतना खतरनाक मसला शराब पीने का। क्या किया था उन्नाव की उन तीनों बहनों ने? अभी कल की तारीख में वो अपने गांव से पैसे लेकर गई मार्केट के तरफ कि मैं कुछ चारा लेकर आऊं, अपने गाय बैल भैंस को खिलाऊंगी। जानवरों की हिफाजत के लिए वो गई थी, लेकिन कुछ नाहंजारों ने पूछो उन गद्दारों लुटेरों से, उन चेलों से, गुंडों से जो कुर्सी पर बैठे हैं, ताकत उनके पास है, जो सिर्फ बोलते हैं कि बेटी की इज्जत और आबरू को बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। कल की तारीख में मैं पूछना चाहता हूं इन राजनेताओं से जो 10-10 लाख रुपए की सूट पहनकर और बड़े बड़े 10-10 नौजवानों की सिक्योरिटी के अंदर चले जाते हैं बंगाल के अंदर राजनीति की अपना प्रचार करने के लिए, और उन्नाव जैसी धरती के अंदर 3 मासूम बालिग लड़कियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, उनके गले में दुपट्टा डालकर लटकाया गया। 2 की मौत हो गई, एक अभी अपनी मौत और जिंदगी से मुकाबला कर रही हॉस्पिटल के अंदर है। हिम्मत कहो कि बुराई है, पकड़ो उन जालिमों को, फांसी के फंदे पर लटकाओ। When I decided, तब मैं सोचूंगा, तब मैं ये डिसाइड करूंगा कि आपके दिल के अंदर समाज को आगे ले जाने के लिए दर्द क्या नहीं। आज की तारीख में अमेरिका ने नासा अमेरिका ने आज की तारीख में 7 महीने के एक लंबे सफर के बाद चांद पर एक ऐसी जगह पर अपना रोबोट को दाखिल किया है जहां पता चला है कि वहां पर पानी है, वहां पर ऑक्सीजन है। आज की तारीख में तकरीबन 47 करोड़ मील के सफर के बाद आज ये सफर तय किया। पूछो इनको कि कौन है वहां उस सफर पर और उस चांद पर, उस जजीरे के ऊपर बड़ी आसानी के साथ अपनी जहाज को लैंड करवाने वाले कौन है? वो वैज्ञानिक अमेरिका का दिमाग नहीं है, हमारी भारत की वो लड़की, उसका नाम, उस औरत का नाम स्वाति मोहन, जिसकी अपनी कृपा से, जिसकी मेहनत से नासा के उन इंजीनियरों वैज्ञानिकों के बीच में सबसे आसान तरीके से उस जजीरे पर, चांद के उस मोहल्ले पर, चांद के उस पानी वाले उस जजीरे के ऊपर जो सूख चुका है, वहां पर बड़ी आसानी से 7 मिनट के अंदर अपनी जहाज का और अपनी रोवर का लैंडिंग कराया बड़े सुकून के साथ। ये लैंडिंग कराने का सिस्टम, ये लैंडिंग कराने का पूरा क्रेडिट, जिम्मेदारी थी भारत की इस बेटी स्वाति मोहन की। क्यों नहीं स्वाति मोहन को आपने भारत में रखा, बुलाया कि बेटी तुम भारत की हो, तुम भारत में आ जाओ। उसके माथे पे टीका था। अगर तुम उन्नाव की उन बेटियों को बचाते, उन बेटियों को, तो वो बेटी हो सकता था कि कल नासा ने कल हमारे भारत को किसी और तरक्की की तरफ लेकर जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शराब पीकर इनकी इज्जत को लूटने से फुर्सत नहीं। तुम्हें शराब पीकर इनकी इज्जत और आबरू, और फिर ऊपर उल्टा उसके बाप को उठाकर लेकर गए जेल। ये हो रहा इस देश के अंदर। मेरे हिंदू भाइयों, इस्लाम के अहकाम को नाफिज करो।
بعض جگہوں کے اوپر دیکھ لیجئے ان غداروں ان لوٹیروں کے منہ میں اگر تالے نہ لگ جائے تو میرا نام عبداللہ سے بدل کر کچھ اور رکھ دیجئے گا. لڑاتے ہیں یا میں نے ایک آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، متحد ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹل کے ٹوٹل مسلمان متحد ہو جائیں، بلکہ میں 2 قدم آگے بڑھ کر بتاتا ہوں کہ سارے مسلمان بھی متحد ہو جاؤ، ہندو بھائی بھی متحد ہو جاؤ، یعنی دونوں کے دونوں مل جاؤ. کس کے خلاف؟ یہی جو بہن اناؤ میں 3 معصوم بچیوں کی عزت لوٹی گئی، ان کو پھنسایا گیا، پیڑ میں لٹکا دیا گیا. ایسے مانسکتا رکھنے والی طاقت کے خلاف ان ریپسٹوں کو پکڑنے کے بجائے انہی 3 معصوم بیٹیوں کے جو ابا ہیں انہی کو پکڑا گیا، ان کو جیل پھر تھانے لے کر کے گئے. ان کے مجرمین کو پکڑنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. اگر آئیں گے تو انشاءاللہ آج جو کچھ لوگ ادھر ہندو ادھر مسلمان یہ چل رہا، ادھر ہندو ادھر مسلمان، نہیں میرے ہندو بھائیوں، اگر مسلمان ایک اللہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں تو آپ بھی ایک ایشور کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آؤ. مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، کما برما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کا ایشور بھی ایک ہی ہے، کما برما دتیہ ناستے نہنا راستے کنچن. مسلمان نماز پڑھتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. آپ بھی تو پڑھتے ہیں پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا. جھکو، سانس ٹانگ کرو، کنڈلی مار کر بیٹھو، جپو چتر لوگوں کے طرح. کیا ہے یہ سانستان ہے؟ اگر مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو آپ کے یہاں بھی دان دیے جاتے. اگر مسلمان محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے، آخری دین شریعت کو، قرآن کو مانتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو آپ کے یہاں بھی صاف لفظوں میں کلیئر طور پر کہا گیا اللہ بو کا میں کا کم اد اللہ بو کا نکھا دکم. مسلمان اگر اذان کو مانتا ہے، مسلمان اگر وضو کو مانتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو آپ کے یہاں بھی صاف لفظوں میں کہا گیا نرپشم مہادیوم مرستھلینی گرجانات. ریگستان میں رہنے والے آئیں گے اپنے صحابہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو اپنا دین اپنا پیغام بتائیں گے. کیا فرق ہے؟ قدم تو بڑھاؤ. آپ صرف پھول کے، آپ صرف تلوار کے، آپ صرف زعفرانی رنگ کے کپڑوں کو دیکھ کر اگر آپ سوچیں گے کہ نہیں ہم یہاں پر 30 مار خاں بن جائیں گے، تو یہ آپ کو 30 مار خاں بننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا استعمال کرتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ بھگوان ایشور کا نام لو. مسلمان کلمہ پڑھ کر اللہ کا نام لے گا اور دونوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. ایک طرف موہن جی کام کرتے ہیں تو دوسرے طرف احمد کام کرنا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوا، ابھی کچھ دنوں پہلے میں ممبئی میں تھا. ممبئی اسٹیشن کے اندر ایک جگہ IRCTC ایک ہوٹل، وہاں میں کھانا کھا رہا تھا. ایک جگہ سے فون آیا قریب کے ایک آدمی کے پاس، تو اس نے کہا کہ تم میرا یہ کام کر دو، سر کے پاس جاؤ. فون پہ کہہ رہا اس کو، وہ کہہ رہا سر وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ بیکاز دا آفیسر ہیز بین چینجڈ. ہمارا آفیسر چینج ہو گیا ہے، اس کی جگہ پر دوسرے آفیسر صاحب آئے ہیں، دیئر فور وی کانٹ ڈو، ہم نہیں کر سکتے. تو فون پہ بولا گیا کہ کون آئے، حکم ہیئر، کون آئے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ سر کوئی اطہر نام کے ہیں، محمد اطہر نام کے. The someone and his name MD Athar and he is belong to Muslim، مسلمان اسلام دھرم سے بلونگ کرتا. تو ادھر سے کیا جواب آتا؟ ہینڈ فری and I am listening everything. I was listening everything. میں ہر چیز سن رہا تھا اس وقت میں. تو ادھر سے جواب کیا آیا؟ او
تعداد بڑھ رہی ہے ان کی، یہ الفاظ، تعداد بڑھ رہی ہے ان کی۔ یعنی محمد اطہر مسلمان نام کا آدمی ہم سب کا پروفیسر بن کر آ گیا۔ دیکھیے میرے خیال سے کسی آفس کا، اچھے تھے وہ، دکھنے میں پڑھے لکھے تھے، لیکن پڑھائی لکھائی ایک طرف، اور ابھی دھرم کا جو رنگ چڑھا دیا ہے وہ ایک طرف۔ دھرم کے رنگ چڑھنے میں ٹائم نہیں لگا، اور اس نے جو پڑھا 15 سال 20 سال سے اس کی کوئی معنی نہیں، لیکن دھرم کا رنگ چڑھا دیا۔ کیا ہے ذہن میں؟ اور ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ہمارے آفس میں بھی پہنچ گئے۔ میرے ہندو بھائیوں، مسلمان اگر کسی آفس میں ہوتا ہے، مسلمان اگر کہیں پر ہوتا ہے تو وہ پوری امانت داری سے کام کرتا۔ مسلمان کچھ دیر کے لیے جھوٹ بول سکتا، لیکن مسلمان اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے اس کمپنی کے لیے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ ہم سے پوچھا گیا مرشد آباد میں کہ مولانا یہاں پر لوگ ہم لوگوں کو اولاد کہتے ہیں کس کی؟ میر جعفر کی۔ And do you know میر جعفر and میر صادق and two person؟ بہت زیادہ خطرناک یہ دونوں آدمی، میر جعفر میر صادق۔ یہی بات اسپشٹ لکھ کر بھیجا کہ یہاں کے ہمارے ہندو بھائی ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم لوگ میر جعفر کی اولاد ہو، یعنی سب کے سب غدار ہو تم لوگ۔ کیا جواب دیں؟ ہم نے کہا کہ کب پوچھتے ہیں؟ بولا جب بھی کہیں پر بیٹھ کر بحث ہوتی ہے تو کچھ ہندو بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ تم میر جعفر کی اولاد۔ ہم نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں۔ وہ بولا کہ ذرا آپ ایکسپلین کیجئے کہ میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے، اور ہم لوگ کیا میر جعفر کی اولاد ہیں؟ ذرا یہ بتائیے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہا اس جلسے میں ہم نے کہا کہ مسلمان میر جعفر کی اولاد نہیں، مسلمان میر صادق کی بھی اولاد نہیں، یہ دو غدار بھارت، ہندوستان کے غدار تھے، دونوں نے غداری کی تھی، بےایمانی کی تھی۔ میر صادق نے بےایمانی کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ میر صادق ٹیپو سلطان کا اپنا چیف سمجھیے، اپنے فوج کا سربراہ سپہ سالار تھا۔ میر جعفر یہ نواب سراج الدولہ کا سیکرٹری تھا، سپہ سالار تھے۔ میر جعفر 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ جب انگریز کے سامنے کھڑا ہوا تو انگریز نے سوچا کہ میں ان سے طاقت میں لڑائی کر کے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو مینج کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے بھیجا میر جعفر کے ساتھ۔ کہا کہ میر جعفر کو کرسی چاہیے، میر جعفر کو گدی چاہیے، میر جعفر کو ٹکٹ چاہیے، میر جعفر کو ایم ایل اے ایم پی بننا ہے، میر جعفر کو سی ایم اور پی ایم بننا ہے۔ تو فوراً اس انگریز نے میر جعفر کو پکڑ کر کہا کہ تم ہماری بات مان لو، تم یہ میدان ہم کو جتوا دو۔ انگریز کہتا ہم تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دیں گے۔ تو میر جعفر کو کرسی چاہیے، میر جعفر کو نواب بننا تھا، بنگال کا نواب سراج الدولہ تھے، ان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو ان کے ساتھ غداری کی، وشواس گھات کیا۔ تب جا کر میدان پلاسی میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے، ان کی بےایمانی کی وجہ سے نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ بالکل سیم اسی طرح کا میر صادق نے کیا تھا ٹیپو سلطان کے لیے۔ انگریز نے ٹیپو سلطان کو نہیں بلکہ میر صادق کو
ڈیل کیا، میر صادق نے بھی اپنا ایمان بیچ دیا اور پھر گدی اور کرسی کی لالچ میں انہوں نے غداری کی تو ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں تھے، دونوں نے غداری کی، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا انہوں نے اپنی کرسی کے لیے، لیکن ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک ان کا نام غداروں میں، بےایمانوں میں لکھا ہوا رہے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ میر صادق ہو کہ میر جعفر ہو۔ عبداللہ سالم کبھی بھی ان کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیش کا ویر تھا، عبداللہ سالم کبھی بھی نہیں کہہ سکتا میر جعفر کو کہ اس نے اچھا کیا تھا، بلکہ میر جعفر کی غداری سے نواب سراج الدولہ شہید کیے گئے، میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان شہید کیے گئے۔ میں مرتے دم تک میر جعفر، میر صادق کو کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، انہوں نے بے ایمانی کی تھی اپنے دیش کے لیے بھی، اور سب سے بڑی بے ایمانی کی تھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ میں کہوں گا، ہر لمحہ کہوں گا، میرا تعلق میر جعفر سے نہیں ہے، مرشد آباد والوں، ہمارا تعلق میر صادق سے نہیں ہے، بلکہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ایک مسلمان تھے، دولت کی وجہ سے بک گئے تھے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلمان تھے تو انہوں نے اچھا کیا، انہوں نے غلط کیا۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، ہے اتنا بڑا کلیجہ، ہے اتنا بڑا دل، جتنا بڑا دل ہم کر کے میر جعفر کو غدار وطن کہتے ہیں، میر صادق کو غدار وطن کہتے ہیں، تم نہیں کہہ سکتے کن کو؟ اس دیش کے گاندھی کی ہتیا کرنے والا ناتھو رام گوڈسے، جس نے اس بھارت کی دھرتی پر سب سے پہلے امن کا خون کیا۔ اے تمہارے دم، تمہارے جگر کے اندر اتنی طاقت کہ تم ناتھو رام گوڈسے کو کہو کہ ہاں ناتھو رام گوڈسے غدار ہے، اس نے گاندھی جی کا قتل کیا۔ تم نہیں کہہ سکتے، تم کہہ سکتے ہو کہ ساورکر نے اس دیش کی امن و شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے، اس دیش کے برٹش گورنمنٹ جب آئے تھے اس وقت انہوں نے ان کے ساتھ جا کر ڈیل کر لیا تھا، بھارت کے ہندو اور مسلمانوں کا وشواس گھات کیا تھا۔ جتنی جرأت کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں جیسے غدار وطن تھے، میر جعفر، میر صادق، تو آپ بھی کہو، تب دیکھیں گے کہ دیش بھکتی کتنی آپ کے دل میں ہے۔ کہو کہ ناتھو رام گوڈسے قاتل تھا، ناتھو رام گوڈسے ٹیررسٹ تھا، ناتھو رام گوڈسے دیش کا غدار تھا، اور ایسے ہی ویر ساورکر نے جا کر کے معافی مانگی تھی انگریز سے کہ انگریز گرو جی میں آپ کا غلام ہوں، مجھے جیل میں مت ڈالو، میں معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگ کر تب جا کر برٹش گورنمنٹ کے پاس گولڈ میڈل جیتا، لیکن دیش کی آن بان شان کو بیچ دیا۔ یہ بات کہی جاتی ہے، ہمت تو کہیں آپ بھی میرے ہندو بھائیوں، ایسا ذہن میں بٹھایا گیا کہ اس دیش میں مسلمانوں کو کبھی میر جعفر کا اولاد، میر صادق کی اولاد نہیں، وہ غلط ہے، ہم ان کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے ہمارے دیش کے ساتھ وشواس گھات کیا۔ مسلمان ہوں گے، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ، وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ گناہ کیا تو میں کہتا رہوں گا، میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ